आप देख रहे हैं RTI इन्वेस्टिगेशन न्यूज 18 का लॉन्चिंग प्रोग्राम, यानी आज से इस मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह इस खिताब आम से होने जा रहा है। मैं आप तमाम का इस खिताब आम में खैर मकदम करता हूँ और बिना ताखीर के शहर भुसावल में जमाते इस्लामी हिंद की ओर से तारीख 14 अक्टूबर बरोज जुम्मे रात को कुरान की रोशनी में मुहिम बनाई गई। रूजू कुरान की ओर मुहिम का लॉन्चिंग प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें शहर भुसावल के कसीर तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें बाहर से आए हुए मेहमान जीरे सदारत प्रोफेसर वाजिद अली खान साहब, नासिक मुकर्रम हजरत अब्दुल रऊफ खान साहब, फैजपुर मुस्ताक सर, माजन जिलाजा गाँव, मुकामी अमीर जमात भुसावल डॉक्टर यूनुस फ्लाई साहब ने बयान किया। इस प्रोग्राम में मौजूद था पलटू कुरान की ओर, गुमराही के अंधेरे से निकलकर कुरान की रोशनी में आओ। नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मतानी तक़शअरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना लगाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि ये 10 रोज़ा मुहिम रुजू इलल कुरान, उसका इफ्तिताही प्रोग्राम आज होने जा रहा है। अल्लाह तबारक ताला की ये मुकद्दस किताब, इससे हमारा मिल्लत इस्लामिया का ताल्लुक कमजोर होता जा रहा है। किताब से कमजोर होते हुए ताल्लुक को मजबूत करने की फिक्र की जाए। उसी के लिए रुजू इलल कुरान, कुरान की तरफ पलटो, ये मुहिम 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2022 इंशाअल्लाह मनाई जाएगी। कुरान की जो अहमियत है, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, ऐ मुसलमानों, अगर आपस में तुम्हारा किसी बात पर तनाज़ा हो जाए, आपस में बहस मुबाहिसा हो जाए, आपस में झगड़ा हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर यकीन रखते हो तो अपने मामलात को कुरान और हदीस की तरफ लौटाओ, वहां से रहनुमाई हासिल करो। अल्लाह तबारक ताला का वो कलाम है कि वो खुद कुरान में अपनी तारुफ जो पेश करता है, कुरान मजीद अपना सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 और 58 में जिसका मफहूम है कि लोगों तुम्हारे पास रब की तरफ से नसीहत और दिलों की शिफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आ गई। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए ये सब उसका फजल और उसकी रहमत के सबब हुआ। लोगों को चाहिए कि इस कुरान को पाकर खुशियां मनाए। ये कुरान सबसे बेहतर है जो ये लोग जमा कर रहे हैं।
تو یہ قرآن مجید خود اپنا تعارف قرآن میں کرتا ہے کہ قرآن کیا ہے. قرآن جو خدا تعالیٰ کا آخری فرمان ہے، اس کا تعارف قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچا. عزیزان گرامی، ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے وابستگی ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے، بنیادی حصہ ہے. قرآن مجید سے وابستگی کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. اسی کے لیے تقریباً ملک گیر کہو یا مہاراشٹر صوبے لیول پر جماعت اسلامیہ کی طرف سے ایک مہم جاری ہے، اور جن کا مقصد ہے، جن کا عنوان ہے رجوع الی القرآن. تو علامہ اقبال کے اس شعر کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جو انہوں نے ایک زمانے میں کہا تھا زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. ایسا لگ رہا علامہ اقبال ابھی ہم سے کہہ رہے تھے زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. سامعین کرام، جو موضوع ہمارے سامنے ہے رجوع الی القرآن، تو ہم کیا رجوع کریں؟ ہمارا معاشرہ تو کون سے بات سے رجوع کرے گا؟ عنوان نہیں میرے پاس. کیا میں سود پر بولوں آپ سے؟ کیا میں معاشرت پر بیان کروں؟ کیا معاملات بیان کروں؟ کیا اخلاقیات بیان کروں؟ کون سی چیزیں ہیں جو مکمل طور سے نوجوانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، معاشرے میں، تاجروں میں، لیڈروں میں، کون سے بھی شعبے اور فیلڈ میں چلے جائے تو مکمل طور سے وہ معاشرتی نظام ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے. اس لیے قرآن کریم کو ہماری رہنمائی کرتا ہے. اسے آپ کے سامنے آپ نے سنا کہ قرآن حدیث جو ایسی کتاب ہے جو اول سے لے کر آخر تک سراپا ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے. بلکہ اس کے اسٹڈی کرنے والے، پڑھنے والے، اس کے منظم انداز سے اس کو فکریات کے ساتھ سوچنے والوں کو قرآن یہ میسج دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے. قرآن پڑھنے والے لوگ اس کو تلاوت کرنے سے پہلے سوچ لینا یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، کسی نے اس کو لکھا ہوا نہیں ہے. قرآن پڑھنے والوں سے کہا، رب کائنات نے کہا اے میری مخلوق، اے میرے بندو، جب تم اس کی تلاوت کرو گے، اس کو قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے قرآن کو پڑھنے والوں، یہ قرآن ایسی کتاب ہے اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک مضمون، ایک ایک تقریر اور جتنے بھی مضامین اس کے اندر بیان کیے گئے شک اور شبہات سے پاک صاف ہیں. اس لیے کہ میرے دوست عزیزوں، اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جائیں گی اور وہ کل آخرت میں اندھا بن کر اٹھایا جائے گا اور وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، یہاں اندھا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ تو نے ہماری آیتوں کو بھلا رکھا تھا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا. تو یہ وعید قرآن مجید کی ہمارے لیے جھنجھوڑنے کے لیے ہم کو کافی ہے کہ اگر ہمارا وہ رشتہ جو یہ کتاب چاہتی ہے، اس کا نازل کرنے والا چاہتا ہے، اگر اس سے ہمارا تعلق مضبوطی کے ساتھ نہیں ہوا تو کل قیامت کے دن یہ ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہو اور آپ کو پریشان کیا جائے، ذلیل کیا جائے. یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک روشنی
ایک ایسا اجالا ہے جو دنیا انسانیت کو منور کر سکتا ہے، لیکن ہم اس اجالے سے، اس روشنی سے بہت بے پرواہ ہیں۔ نہ اپنے گھروں میں اس کا استعمال ہے، نہ بیوی بچوں میں اس کا استعمال ہے، نہ سماج میں اس کا استعمال ہے۔ لیکن اس تاج کو روشن کرنا نہیں چاہتا، حالانکہ راستے میں گڑھے بھی ہیں، پگڈنڈیاں بھی ہیں، جھاڑ جھنکار بھی ہیں، موذی جانور بھی ہیں، خطرات بھی ہیں، لیکن اپنی تاج کو اوپن نہیں کرنا چاہتا، روشن نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تاج بن کر کے وہ راستہ طے کرنا چاہتا ہے۔ تو بتائیے کہ اس کی حماقت پر، اس کی ایک بیوقوفی پر ہم ماتم نہیں کریں تو کیا کریں؟ یہی صورتحال دنیا کے اندر مسلمانوں کی ہے کہ ان کے پاس روشنی ہے، اجالا ہے، من الظلمات الی النور، اندھیروں کو دور کرنے والا اجالا ان کے پاس ہے، نہ اس سے استفادہ ہم لوگ کر پا رہے ہیں، نہ دنیا انسانیت کو اس کا فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، یہ رجوع قرآن کی مہم ہمارے اپنے احتساب اور جائزی کی مہم بھی ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے زمین پر، مسلمانوں کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں یہ اللہ کا کتاب موجود نہ ہو۔ اور مسجدوں میں تو بہرحال بڑی تعداد کے اندر کتاب موجود ہے، اور پانچوں وقت جو ہے یہی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، فرض پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، عواوین پڑھیں، گھروں میں آگے تہجد پڑھیں، اینی ون، آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیجئے، آپ کو قرآن مجید پڑھنا مست ہے، لازمی ہے۔ اور قرآن مجید کیا ہے؟ احکامات ہے، آرڈرز ہیں، اور اپنے بیوی بچوں میں عمل کے ساتھ آپ دیکھیں اس درد سے لینی پڑے گی نا چیزیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ وہ پڑھو، لیکن پڑھو بھی اس شان سے، اقرا بسم ربک، اس رب کے نام سے۔ رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کاش میرے پاس وقت ہوتا کہ میں آپ کو بتا سکتا۔ رب پالنہار، رب مالک، رب انتظامات کرنے والا، رب نگرانی کرنے والا۔ ارے یہ چار اہم صفات ہے رب میں، کیا جانتے ہیں لوگ؟ تو چار اہم صفات کو یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما ہے کہ پڑھو۔ اب پڑھو قرآن مجید کو، عربی سیکھ کر، گہرائی میں جا کر، لفظ کی، اس کی شان سمجھتے ہوئے اس رب کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہ اقرا بسم ربک الذی، اور پھر ایک اور ایک حیرت انگیز بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلی ہے خلق، تخلیق، نرمتی، کریشن کیسے ہوئی تمہاری، یہ سمجھو، کیونکہ جو اپنی تخلیق، کریشن، نرمتی سمجھے گا وہ اللہ کو پہچاننا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ بہت میں تم کو دماغ سمجھنے کی دعوت نہیں دیتا، اس کے لیے بہت دماغ چاہیے کہ دماغ کیا ہے یہ مت سمجھو۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ صرف یہ اپنے انگلیوں کی دھاریاں ہیں نا، انگلیوں کی دھاریاں، صرف یہی سمجھ لو۔ 795 کروڑ لوگ ہیں دنیا میں، 795 کروڑ لوگ ہیں دنیا میں، ذرا مجھے 2 لوگ لا کر بتا دینا، 2 لوگ کہ جن کے انگلیوں کی دھاریاں ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ ہے اس کا کمال۔ کیا جانتے ہیں ہم، کیا مانتے ہیں اور کیا بتاتے ہیں ہم، اور یہ ہے اس کی شان کہ 795 کروڑ جو آبی ہے، کئی کروڑ اگر جا چکے، کئی کروڑ آئیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تخلیق کا، کریشن کا، نرمتی کا یہ کمال ہے کہ کسی 2 لوگوں کی بھی دھاریاں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ٹوئنس ہی ہو، ایک ہی ساتھ پیدا ہوئے لوگ، ایک ہی جیسے نظر آتے ہو، لیکن ان کے انگوٹھے کی اور انگلیوں کی دھاریاں الگ ہوتی ہیں۔ ارے وہ اتنی باریکی سے کام کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، ارے وہ اتنی باریکی سے کام، پھر اس سے محبت، اس کے کلام سے محبت، اس کے کلام کا حق، اس کے کلام کی زبان، اس کے کلام کو دل و دماغ میں اتارنا، اس کے کلام کو پہنچانا، یہ میں نہیں کروں گا تو مجھ جیسا دوغلا اور جھوٹا کون رہے گا؟
اور مسلمانوں سے ایسے آپ تو بہت اچھے ہیں، ایسے مسلمانوں سے دوگلا اور جھوٹا کون رہے گا کہ جو ایسے رب کے کمال کے کلام کو پہنچانے کے لیے تڑپے نہیں، اس کے پاس کوئی آرزو نہیں ہو، اس کے پاس کوئی درد نہ ہو، اس کے پاس کوئی تڑپ نہ ہو، ارے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو پہلی آیت اتنا زبردست سبق دے رہے، اسباق کہیے، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں وقت کی تنگی کے لیے. چلیے اور مزہ بھی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے آگے جو دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، خلق الانسان من علق